देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मुमकिनात की सियासत, जोड़ तोड़ की रिवायत और पाकिस्तान की जरूरत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। सियासत मसाइल पैदा करने का नहीं, मसाइल का हल निकालने का नाम है। सियासत खुद को अंधी गली में बंद करने का नहीं, बल्कि बंद गली से खुद निकलने और कौम को निकालने का नाम है। सियासत रास्ते बंद करने का नहीं, बल्कि बंद रास्ते खोलने का नाम है। सियासत नफरत का नहीं, रवादारी का नाम है। सियासत तकसीम का नहीं, इत्तेहाद का नाम है। सियासत तोड़ने का नहीं, जोड़ने का नाम है। सियासत मुखालफत का नहीं, इख्तिलाफ का नाम है। तो जनाब, सियासत में मफादात एक दूसरे से दूर भी ले जाते हैं और यही मफादात एक दूसरे के करीब भी लाते हैं। दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। मुखालिफ इत्तेहादी और इत्तेहादी मुखालिफ बन जाते हैं। सियासत में हुकूमत भी होती है और अपोजिशन भी, चूंकि सियासत मुमकिनात का खेल है और यही जमहूरियत का हुस्न है। अब हुकूमत साजी का अमल शुरू हुआ तो नामुमकिनात को मुमकिन बनाने का खेल भी साथ ही शुरू हो गया। इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ मुहिम चलाने वाली पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक मेज पर बैठ गई। वो बिलावल जो कहते थे कि इस बार लाहौर से वजीर आजम नहीं बनने देंगे, वो बिलावल शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का ऐलान करने आ गए। वो पीपल्स पार्टी जो नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही थी, वो खुद वक्त आने पर नून लीग के लेवल पर उनके साथ आ गई। वो पीपल्स पार्टी जो नून लीग से मुनाजरे की बात करती थी, आज उनसे मुज़ाकरात कर रही है, चूंकि सियासत मुमकिनात का खेल है और यही जमहूरियत का हुस्न है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को वजारत उज़्मा का वोट देने का वादा किया, लेकिन उनकी काबिना में ना बैठने का भी ऐलान किया। पीपल्स पार्टी ने इस ऐलान के बाद खुद को प्रोसेस से अलग नहीं किया। वो हुकूमत साजी पर आज भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, शराकत इक़्तिदार पर भी बात हो रही है, ओहदों की तकसीम के फॉर्मूले भी डिस्कस हो रहे हैं और मुमकिन है कि कल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ की काबिना में न सिर्फ शामिल हो बल्कि सबसे अहम हिस्सेदार भी हो, चूंकि सियासत मुमकिनात का खेल है और यही जमहूरियत का हुस्न है। वो मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सदर थे, जो इस इत्तेहाद के सबसे मजबूत कड़ी थे, जो उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ एक तवाना आवाज थे, जो खुद को नून लीग का फितरी इत्तेहादी कहते थे, आज इस इत्तेहाद की मुखालिफ समत में बैठे हैं। गुज़िश्ता हुकूमत में वो जिस शहबाज शरीफ के सबसे करीब थे ना, आज उसी शहबाज को वजीर आजम का वोट देने से साफ इनकारी हैं, क्योंकि सियासत मुमकिनात का खेल है और यही जमहूरियत का हुस्न है। वो बानी पीटीआई जो मौलाना फजल रहमान के सख्त मुखालिफ थे, उनके नाम बिगाड़ते थे, उनके साथ हाथ मिलाने को कयामत की निशानी कहते थे, वो बानी पीटीआई आज उनसे ही मौलाना के पास बातचीत के लिए वफ्द भेज रहे हैं। और वो मौलाना जो बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहते थे, उनको सियासत का गैर जरूरी उनसर कहते थे, उनकी हुकूमत खत्म करने का क्रेडिट लेते थे, आज वो मौलाना पीटीआई का इस्तकबाल करते हुए ताउन मांग और ताउन करने की यकीन दहानी करा रहे हैं, क्योंकि सियासत मुमकिनात का खेल है और यही जमहूरियत का हुस्न है। सियासत चूंकि मुमकिनात का खेल है तो ये भी मुमकिन है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी और मखसूस नशिस्तों के लिए पीटीआई को जिस सियासी पार्टी की तलाश है, वो पार्टी मौलाना की पार्टी ही बन जाए और दोनों के इत्तेहाद से सूबे की हुकूमत बना ली जाए, क्योंकि सियासत मुमकिनात का खेल है और यही जमहूरियत का हुस्न है। आज इसी मुमकिनात के खेल पर मजीद बात भी करेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है JUIF के सीनियर रहनुमा हैं हाफिज हमदुल्ला साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार आमिर इलियास राना साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। हाफिज हमदुल्ला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े गुस्से में है, उनके बयानात आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो अपना बयानिया ही दफन कर दिया है और साथ साथ ये भी कह रहे हैं, आज कुंडी साहब कह रहे थे कि मौलाना साहब सियासत में चले हुए कारतूस हैं, वो आ नहीं रहे, वो जा रहे हैं, तो कहीं जज्बात में मौलाना साहब ने कोई गलत शॉट तो नहीं खेल दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी फैसल करीम कुंडी साहब जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो अपने गिरबान में जान के देखे कि ये सियासी ज़बान है या नहीं है। दूसरी बात ये है, वो जिसके मुतालिक ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो चले हुए कारतूस है, तो वही मौलाना फजल रहमान साहब है जो कल पीडीएम की हुकूमत थी, सरबराह थे। हाँ, पीडीएम के सरबराह थे, उनकी सरबराही में आप भी थे, पीपल्स पार्टी भी थी जी, और 9 पार्टियाँ और PMLN भी थी। तो उस वक्त मौलाना साहब के बारे में उनकी राय क्या थी, और इस ज़बान के बारे में वो ज़रा आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी पूछिए कि मौलाना किस कैलिबर का आदमी है।
تو لہٰذا اس قسم کی نہیں، یہ کیا کنڈی صاحب کا موقف ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا موقف نہیں ہے؟ اس قسم کی ہتک آمیز گفتگو، میرے خیال میں اس پر گفتگو کرنا بھی انسان اپنے آپ کی توہین کر رہا ہے. ٹھیک، تو آپ ایسا سنجیدہ سوال کریں مجھ سے تاکہ میں اس کا جواب دوں. سر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان ہیں. چلے میں انہوں نے جو سوالات اٹھائے اس پہ بات کر لوں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے کیوں نکالا، اس کی وجہ بھی بتائیں مولانا صاحب. کیوں نکالا تھا، کس کے کہنے پہ، کیا کہانی ہے؟ اسی سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے، پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کو مولانا صاحب نے نہیں نکالا ہے. پی ڈی ایم خود نکلی. ایک بنیادی اس میں وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی خود نکلی. ہاں، اس کی بنیادی ایک وجہ یہ تھی، اندر سے ان کی بات یہ تھی کہ پی ڈی ایم کی صدارت مولانا کے پاس نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک، اچھا. اندر سے ان کی یہ ایک اعتراض تھا. اب مولانا صاحب کی صدارت میں ہم بیٹھیں گے، ایک طرف داڑھی ہے، پگڑی ہے، انٹرنیشنل کیا امپریشن اور کیا میسج جائے گا، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کس قسم کا لبرل اور سیکولر کہتے ہیں. آپ جا کے پنجاب ادھر سندھ میں دیکھیں کہ وہاں کیا چودراہٹ ہے، وڈراپن ہے، سرداری ہے، جاگیرداری ہے، زمینداری ہے، لوگوں کو غلام بنا چکے ہیں. ادھر لبرل اور سیکولرزم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ تھی کہ پی ڈی ایم مولانا صاحب نے ان کو نکالا نہیں ہے، وہ خود کس کے کہنے پہ نکلے یہ وضاحت کریں. وہ استعفے والے ایشو کے اوپر جو ہمارا موقف یہ تھا کہ استعفیٰ دینا ہے، ان کا موقف یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد. ٹھیک ہے نا. مولانا صاحب تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے، پیملن بھی اس کے حق میں نہیں تھی. تحریک عدم کیوں؟ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا 26 نکات میں سے ایک نقطہ پی ڈی ایم کا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے معاونت نہیں لینی ہے. اگر آپ تحریک عدم اعتماد کی طرف جائیں گے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت جن بیساکھیوں پہ کڑی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے مرضی کے بغیر وہ نہیں ہٹیں گے. تو آپ ان کے پاس جائیں گے کہ ہمیں خیرات میں حکومت دیں، اور ہمارا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں دخیل نہ ہو. لیکن ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ نہیں، تحریک عدم اعتماد. پھر آپ کو یاد ہے کہ مارچ میں جب سینٹ کا انتخابات ہوا، ایک اپوزیشن لیڈرشپ کے لیے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ باپ پارٹی کے ووٹ حاصل کیا. جی ٹھیک. تو یہ چیز یہ تھی جس کی وجہ سے وہ خود غصہ نہیں ہے. ابھی نون کی آپ نے بات کی، ان کو بھی شدید صدمہ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، جناب باجوہ جن کا نام مولانا صاحب لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو یہ مشورہ دیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کو واپس لے لیا جائے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد جناب باجوہ کے. بھئی کون سچا ہے، کس کے اوپر یقین کریں، کیسے پتہ چلے گا؟ میں ابھی بات کروں گا. آپ ذرا کرائم کو دیکھیں، علامات کو دیکھیں. دیکھیے، جمعیت علماء اسلام اور پی ایم ایل این دونوں کا موقف یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد کی طرف ہم نہیں جائیں گے. میں وہ باتیں نہیں کروں گا جو ہمارے پی ڈی ایم کی اجلاسوں میں پی ایم ایل این والے پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ استعفوں کے حق میں نہیں تھے. تو جب وہ نہیں تھے تو پی ایم ایل این والوں کی رائے ان کے بارے میں کیا تھی؟ ان کی پی ایم ایل این کے اندر کچھ لوگ استعفوں کے بارے میں نہیں تھے، کچھ لوگ بزد تھے کہ استعفے دینی چاہیے. ملی جلی رائے ہوتی ہے. ان کے اندر میں کچھ لوگ حکومت میں جانے کے حق میں نہیں تھے، اگر تھے تو 3 مہینے کے لیے تھے، جیسے شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ. تو پھر 16 مہینے کیوں ہوئے؟ آپ تو تحریک عدم اعتماد میں نہیں تھے. آپ کو کس نے کنونس کیا کہ آپ نے تحریک عدم اعتماد میں جانا ہے؟ مولانا صاحب تو آخر تک کہتا رہا کہ نہیں. اگر مولانا صاحب آخر میں جب دونوں بڑی پارٹیاں ایک پیج پہ ہو گئی کہ تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا ہے، تو پھر مولانا صاحب نے کہا کہ اگر میں ساتھ نہ دیتا تو یہ امپریشن جاتا کہ مولانا صاحب جو ہے عمران خان کو بچا رہا ہے. ہمیں تو اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جو فوج ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے نا، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر یہ عدم اعتماد لائی گئی تھی. سر اس کا مطلب یہ کہ باجوہ صاحب اس وقت تک نیوٹرل نہیں تھے. میں مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی جو تحریک عدم اعتماد پر بضد تھی، پی ایم ایل این نے کیوں ساتھ دیا؟ ایک بات، اس کا جواب تو ان کو دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب کے انسٹرکشن میں جیوئی اور مولانا صاحب کہاں کھڑے تھے؟ وہ کہہ رہے سب سے زیادہ فائدہ ہوا تحریک عدم اعتماد کا مولانا صاحب کو، انہوں نے فائدہ اٹھایا. میری بات ہے، وہ 2 بڑی پارٹیاں کہاں تھی؟ فائدہ وزارتوں کی بات وہ کرتے ہیں کیا؟ وہ پکوڑے بیچ رہے تھے پیپلز پارٹی والے یا سمبوسے بیچ رہے تھے؟ وزیر خارجہ کون تھا؟ پورا ملک کا سیر و تفریح انہوں نے کی. دیکھیں، میں وہ زبان استعمال نہیں کرتا ہوں، ہونا یہ چاہیے. آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے بلاول صاحب کتنے تنقید کرتے تھے حکومت پر، پی ڈی ایم کی حکومت پر، حالانکہ وہ حکومت کے حصہ تھے.
اور ہم ببان کے دول کہتے تھے کہ ہم حکومت کے حصہ تھے، لہٰذا اگر ناکامی ہو یا ناکامی ہو ذمہ داری ہم لیتے ہیں. ہمیں اتنی جرات اور بہادری تھی، لیکن بلاول صاحب الیکشن میں کس پہ تنقید کرتے تھے؟ دوسری بات لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کرتے تھے وہ کیا تھا؟ ٹھیک، وہ بھی پوچھنے کیا تھا مومن صاحب. لیکن یہ پی ٹی آئی کیوں سمجھتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو جناب باجوہ کے حوالے سے بیان دیا اس سے آپ لوگوں کے موقف کی تائید ہوئی ہے؟ مولانا صاحب کا پورا بیان بھی سنا ہی ہوگا آپ نے جو دیا ہے انہوں نے اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہمارا جو موقف ہے وہ یہ جو عمران خان نے جو کہا تھا وہ دو چیزیں کہی تھی. انہوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ سائفر جو ہے وہ جب آیا تھا تو وہ ایڈریس عمران خان کو نہیں کر رہا تھا. اس کی لینگویج تو بتاتی ہے کہ وہ عمران خان کو نہیں ہے، وہ کسی اور کو ایڈریس کر رہا تھا. اب وہ کس کو ایڈریس کر رہا تھا دیٹ وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے، وی پریزیوم کہ اٹ واز ٹو جنرل باجوہ صاحب. اب اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان کی گورنمنٹ کو اگر گرا دیا تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، اگر نہ گرایا تو پھر گلا نہ کرنا، وی ول ناٹ بی ہیپی. یہ سائفر کی بات کی آپ نے مولانا صاحب کا پورا بیان سنا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جناب باجوہ سے کہا تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی کی حکومت بنائی اس لیے آپ ہی اس کو ختم کریں. دوسرے بیان کو آپ مان رہے ہیں تو پھر پہلے بیان کو بھی آپ تسلیم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، دیکھیں اسے میں بتا دیتا ہوں. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ مطلب لوگوں کا خیال ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کو ایکسٹرا ووٹ دیے گئے تھے ان آرڈر کہ ان کو بنایا جائے. جناب باجوہ لائے تھے آپ کی حکومت، یہ کہا جاتا ہے سر؟ کیا یہ کہا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اچھا کہا اب میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں؟ میں 2018 کے الیکشنز کو اور 2024 کے الیکشن میں جو ایک کامن چیز ہے میں وہ بتاتا ہوں آپ کو. 2024 کے الیکشن میں ہمارے تقریباً 75 سیٹیں کے قریب کم کر دی گئی ہیں کیونکہ ہمیں ان لوگوں نے میجورٹی نہیں دینی تھی اور اس میں ہمیں تھمپنگ 2/3 میجورٹی مل رہی تھی تو کم کرتی تھی. 2018 کے اس میں ہمیں ہماری سیٹیں کم کی تھی لیکن وہ ہمیں 25 30 35 کے قریب کم کی تھی تاکہ ہمیں سمپل میجورٹی نہ ملے. یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہمارے کے پی میں ہوا تھا. کے پی والے آپ کو پتہ ہے ان کی طبیعت ذرا فرق ہوتی ہے، تو اس میں ان لوگوں نے ہمیں پہلے سمپل میجورٹی دی، پھر مطلب میجورٹی سمپل میجورٹی کے بہت قریب تھا، اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں 2/3 میجورٹی دی اور اس دفعہ انہوں نے ہمیں پورا لینڈ سلائڈ کر دیا 80% آپ کو ووٹ دیا ہے. لیکن 2018-2024 میں ایک چیز نہیں بہت ساری چیزیں تھیں جو ایسی کامن تھی. لیکن الیکشن کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ آپ نے بغیر بلے کے سینچری بنائی ہے، پھر آپ جو امپائرز ہیں ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جزوی دھاندلی ہوئی ہے یا یہ سارے دھاندلی زدہ الیکشن تھے؟ چونکہ جہاں خیبر پختونخوا میں آپ جیتے وہاں پہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں ہارے وہاں آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوگی. لیٹس پٹ لائک دس، ہم اس پہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کہاں جیتے اور کہاں ہارے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے یہ فارم 45 ہے. فارم 45 ہر پولنگ اسٹیشن کا ایک وہ ہوتا ہے، سم ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اس کو سم کر کے دیکھ لیں جو فارم 45 ہے، ٹھیک ہے نا، بس ٹھیک ہے نا، اس کی بیسس پہ فارم 47 بنے اور فارم 47 کی بیسس پہ فارم 49 بنے. اب اگر فارم 45 کے لحاظ سے لیٹس سپوز آج ہم نے دکھایا ہوا ہے اور اگر آپ کبھی بلا لینا نا، آپ ایک کام کریں نا، مرتضی نواز کھوکر صاحب کو بلوائیں، ان کے فارم 45 اور جو پی ٹی آئی کے فارم 45 ہے نکلوا کے دکھا لے. آپ اسلام آباد کے دو تو آپ کے ہلکے ہلکے سیم تھنگ نا. ابھی خیبر پختونخوا میں لینڈ سلائڈ وکٹری آپ کو ملی، باقی جماعتیں وہاں کہہ رہی ہیں شدید دھاندلی ہوئی خیبر پختونخوا میں. اے این پی کہہ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا اہم نقطہ یہی ہے سر. اس طرح یہ ہے کہ وہ چینلز جن لوگوں نے جا کے کے پی میں جا کے انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے سروس کیے تھے، یا وہ چینل جنہوں نے پنجاب میں جا کے کیے تھے یا سندھ میں کے بلوچستان میں، کے پی والے کہتے تھے کہ 90% پلس مائنس جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے. پنجاب میں کہتے تھے اراؤنڈ 60 to 70% جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے. سر یہ چینلز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ سروس کرنے والوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ کہیں گے نون لیگ ہے تو ہم وہ مان لیں گے. نہیں ایک منٹ ہے جائے آپ اس کے بعد اگر آپ ابھی اس وقت ووٹوں کر کے دیکھ لیں وہ اسی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. تو اگر جب ہم اس کو سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے، دیٹ مینس کہ وہ جو سروس تھے وہ ٹھیک تھے. اگر وہ ریفلیکٹ نہ کر رہا ہوتا تو وہ سروس ٹھیک نہ ہوتے. چلیں یہ دو باتیں ہو گئی. اب ان چیزوں کو جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے لحاظ سے ہم نے اگر 39 سروس کیا کہہ رہے تھے، وہ سروس دیکھے تھے. اچھا کراچی میں ہمارا یہ تھا، کراچی میں رفلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے تقریباً آپ یہ سمجھے کہ 40-50% کے آس پاس ہے، اور ہمارا اندازہ یہ تھا کہ ہم بٹوین 17 to
25 کے درمیان میں ہم سیٹیں نکال لیں گے. ہمارے لحاظ سے ہماری 21 سیٹیں بنتی تھی, اس میں سے ہم سے 15 سیٹیں نکال لی گئی. اب 21 بن رہی تھی, ہماری 19 بنتی 19 20 21 اس کے آس پاس. بڑا فرق پڑتا ہے قومی اسمبلی کی سیٹ سے. عامر الیاس رانا صاحب, دو چیزوں پہ بات ہو رہی ہے, الیکشن پہ ذرا میں بات کرتی ہوں. سر, مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس وقت یہ انکشاف کیوں کرنا پڑا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جناب باجوہ کے کہنے پہ لائی گئی تھی, اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ سسٹم کے اندر رہ کر ہی حکومت گرائی جائے. آپ نہیں سمجھتے اس سے تو پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ ویلیڈیٹ ہوتا ہے؟ سر, مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے کہا کہ جنرل فیض حمید تھے, پھر انہوں نے آج اس کی وضاحت کر دی. میں نے 30 مارچ 2022 کو رات 8:30 بجے یہ خبر بریک کی تھی کہ جنرل باجوہ کو پی ٹی آئی یعنی عمران خان نے ریکویسٹ کیا ہے کہ جا کے پی ڈی ایم سے کہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لیں اور ہم اسمبلی توڑ دیں گے. اگلے دن 31 مارچ کو پی ڈی ایم پلس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ساری میٹنگ ہوئی اور ایک اعلامیہ جاری ہوا کہ ہم نے اس بات کو مسترد کر دیا ہے. اس میں یہ پی ڈی ایم سارا بیٹھا تھا. اب یہ جو الگ الگ باتیں ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب مختلف جرنلسٹوں کے ساتھ صورتحال میں باتیں کر چکے ہوئے ہیں, کیونکہ سچ ہر بندہ اپنی مرضی کا بول رہا ہے, چاہے وہ ہمارے سابق آرمی چیف بات کر رہے ہوں, چاہے آج مولانا فضل الرحمان بات کر رہے ہیں, شہباز شریف ہوں, خواجہ آصف ہوں, جو اس وقت بہت بولتے تھے, بات کرتے تھے سارے لوگ. اب اس کے اندر پیپلز پارٹی کے جتنے مرضی لوگ ہیں وہ آ جائیں, اور سب کو وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ بغیر کسی تعاون کے جو عمران خان کے اتحادی تھے وہ کیسے سارے مل گئے تھے ساتھ. نہیں ہو سکتا نا. اگر آپ یاد رکھیں کہ بی اے پی کے ڈاکٹر خالد مکسی نے اس وقت بھی ایک اشارتاً گفتگو کی تھی, اس کا پیس چیک کرا لیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ فیصلہ کس سے ہوا تھا. کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ہم اور آپ اگر یہ بات کریں کہ جی اس نے یہ کہا نہیں کہا, سچ سارے نہیں بول رہے اور پورا نہیں بول رہے. عامر الیاس صاحب, اس کا مطلب اس وقت اسٹیبلشمنٹ سابقہ جو تھی وہ نیوٹرل نہیں تھی نا, اور آپ نہیں سمجھتے کہ اب مولانا صاحب کا جو انٹرویو ہے یہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے چارج شیٹ بن سکتا ہے؟ سر, آپ کو معلوم ہے نا کہ اب تو سپریم کورٹ کے اندر بھی انٹرویو چلایا جاتا ہے. نہیں دیکھیں, آپ کو پتا ہے نا کہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت وہ کور کمانڈر کراچی ہیں جو اس وقت ڈی جی آئی تھے, انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی, بڑی طویل پریس کانفرنس کی تھی, بہت بتایا تھا کہ خان صاحب اس وقت کیا بات کر رہے تھے. 2018 پہ آج بھی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ چلیں اس کو چھوڑیں, لیکن اس وقت دھاندلی پی ٹی آئی کے لیے ہوئی تھی. انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ کے پی کے اندر ہمارے خلاف پی ٹی آئی کے حق میں دھاندلی ہوئی ہے. یہ بات وہ کہہ رہے ہیں. اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پی ٹی آئی جن جماعتوں کے پاس جا رہی ہے سوائے اے این پی کے, جس نے کھل کے کہا کہ آپ کے خلاف تو ہم لڑ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, باقی ان کے ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں. تو یہ سیاسی ہمارا سچ یہ ہے کہ سب اپنے اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں. حافظ عبداللہ صاحب کی کسی بات سے مجھے اعتراض اس لیے نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنی مرضی کا بات کر رہا ہے سر, کہ میرے لیے یہ سچ ہے, میرے لیے وہ سچ ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب ریخ پا کیوں ہیں اس وقت؟ ان کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان کو اس دفعہ 2018 کے مقابلے میں بھی حصہ کم ملا ہے اور ایکسپیکٹ بہت زیادہ کر رہے تھے؟ سیاسی جماعتیں سیاست کس لیے کرتی ہیں کہ وہ اقتدار میں آنے کے لیے کرتی ہے نا, وہ مسجد میں تعویذ بٹھانے کے لیے تو نہیں بیٹھتی نا کہ جی وہیں جانا ہے. وہ تو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں بچوں کو. لیکن جب آپ الیکشن لڑنے جاتے ہیں تو آپ اپنے لوگوں کے لیے جاتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے, ہمیں حکومتی عہدے ملیں گے یا اپوزیشن میں ہم جائیں گے. تو سب اپنے اقتدار کا حصہ لینے جا رہے ہیں. مولانا کے سمدی موجود ہے نا کے پی میں گورنر کے طور پہ اس وقت, کوئی مذائقہ تو نہیں ہے نا اس بات میں. ان کو بلوچستان کے اندر رائٹ نہیں ہے کہ وہ بھی 11 سیٹیں ایم پی اے کی لے کے بیٹھے ہیں اور پیپلز پارٹی بھی, اور 10 نون لے کے بیٹھی ہے. نون کے اندر ایک امیدوار ہے وزارت اعلیٰ کا کہ ان کے پاس ایک ہیں اسلم رئیسانی صاحب بلوچ رہنما ہے, اور پیپلز پارٹی کے پاس 2 ہیں. وہ سارے کے سارے کل جا رہے ہیں. آصف علی زرداری بھی. اب آپ کی اور میری ہم سب سکرینوں پہ چلا رہے ہیں کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ مرکز میں نہ کرو, لیکن میں نے اسی پروگرام کے بیچ میں وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم مرکز میں حکومت بنا رہے ہیں. اب وہ بنائیں گے تو تبھی نا جب انہیں پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل ہوگی, یا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے کر لے, جسے حافظ عبداللہ صاحب کا دن میں بیان آیا تھا. یہ ان سے پوچھیں, بلکہ اچھا ہوگا کہ یہ بات کریں کہ رات کی اس تاریکی میں پیپلز پارٹی کے کون سے رہنما عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ مدد کریں. آج ان کا بیان تھا, یہ وضاحت کریں. بالکل, میں پوچھ لیتی ہوں ذرا, پھر آپ سے بات کنٹینیو. حافظ عبداللہ صاحب, کون سے لوگ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کرنے گئے یا ملنا چاہ رہے تھے؟ میں نہیں کہتا ہوں, میں کس حوالے سے کہتا ہوں. میں میڈیا پر خود جب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ان کے وکلاء کی, جس میں شرف افضل وغیرہ تھے, ان کی میڈیا ٹاکس موجود ہیں, وہ خود کہتے تھے کہ اشرف علی زرداری رات بار ہمیشہ یا 2 دن سے
وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کے لیے محنتیں کرتے رہے. نہیں آپ یہ تو کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ گئے تو تھے نا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ گئے تھے, میں نے کہا محنتیں کرتے رہے. اور حوالہ کس کا, اور حوالہ کس, نہیں ملاقات نہیں ہوئی, علاوہ کس کی, حوالہ کس کی تھی, حوالہ پی ٹی آئی کی تھی. پی ٹی آئی کی یار عمران خان کی منتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے. اور کون ہے جیل میں, کون ہے ڈالا جیل میں؟ عمران خان ہے, اجازت نہیں, اس سے ملاقات کرنے کے لیے وہ جا رہا تھا, زرداری جا رہا تھا. یہ میں نہیں کہتا ہوں, ان کی وکلا کے جو شیر افضل مروت یا کوئی اور اسی نے کہا. حمزہ صاحب مختلف بیانات آ رہے ہیں سامنے, کوئی کہتا ہے ہو رہی ہے ملاقات, کوئی تردید کر دیتا ہے. پھر اس کی تردید پیپلز پارٹی نے بھی کیا اس طرح کی قسم کی بات. ایک بات. دوسری بات یہ, آپ نے کہا کہ مولانا کیوں سیکھ پائے, مجھے یہ بتائیے, آپ ادھر بیٹھے ہیں نا, آپ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہو جی, ایک مہینے پہلے فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ پنجاب میں کس کی حکومت ہوگی, سندھ میں کس کی حکومت ہوگی, حکومت وفاق میں کس کی حکومت ہوگی. جب ایک مہینے پہلے ساری حکومتیں بک چکی ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ہوگی, بلوچستان میں پہلے PMLN کی بات ہو رہی تھی, پھر لیول پلینگ فیلڈ کی بات شروع ہو گئی, پھر لوگوں کی رخ پیپلز پارٹی کی طرف ہوئی, پھر کہا گیا کہ آئندہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت, بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت, پنجاب میں کاپ کی PMLN کی حکومت, اور وفاق میں PMLN کی حکومت. ایک بات ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے صاحب, اور اہل اختیار جو ہے وہ کنفیوز ہے کہ کس کی حکومت بنائے, کس کی حکومت بنائے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں عام. پھر جمعیت علماء اسلام کا موقف سے ویسے گنڈا پور صاحب کی حکومت بن رہی ہے, اس میں حیرانگی کی بات نہیں ہے, 2/3 اکثریت لے کے بیٹھے ہیں وہاں پہ. یہ کون ذرا میں 2018 میں جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. 2018 میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی. جب مولانا نے یہ موقف اپنایا تو تمام پارٹیوں نے کہا پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, حالانکہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت تھی, مسلم لیگ کو اسی قسم کی سیٹیں ملی تھی جو آج ملے, اسی قسم کی, اسی تعداد میں. اس نے بھی کہا کہ دھاندلی ہے. آج بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, سیٹوں کی تعداد بھی اس سے تھوڑا زیادہ ہے. پنجاب میں PMLN کی وہی تعداد ہے جو پہلے تھی, تھوڑا زیادہ ہے. وفاق میں بھی وہی تعداد. تو کل کیوں دھاندلی تھی اور آج دھاندلی نہیں ہے؟ میں تو کل بھی دھاندلی کہہ رہا تھا کہ دھاندلی ہے, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دھاندلی. پنجاب میں کس کے لیے دھاندلی ہوئی, بلوچستان میں کس کے لیے دھاندلی ہوئی, سندھ میں کس کے لیے دھاندلی ہوئی, اور وفاق میں کس کے لیے دھاندلی ہوئی. اور آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی کہاں ہوئی؟ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دھاندلی کیسی ہوتی ہے. لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی. حمداللہ صاحب, مومن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے پہلے سب کچھ پتا تھا کہ کس کی کہاں حکومت بننے جا رہی ہے, تو یہ 1 مہینے کے بعد پھر سب کچھ بدل کیسے گیا؟ ماں سوائے KP کے. KP میں سارے کنفیوز ہے. KP میں اس لیے سارے کنفیوز تھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا, مطلب ان کو سمجھ نہیں آتے ہم پٹھانوں کو کیسے وہ کریں. پٹھانوں نے اپنا ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو لانا ہے, اور I'll correct you, 2/3 کے ساتھ نہیں, 2/3 66% ہوتا ہے, 3/4 بھی نہیں, وہ 75% ہوتا ہے. 5/6 that means کہ ہر 6 میں سے 5, دیٹ مینز وہ 80% پلس ہے. وہ چیز لے کر آئے ہیں یہ سارے وہاں پہ. آپ ہی کی حکومت بنے گی نا, ہماری حکومت obviously بنے گی. کنفیوژن یہ تھی کہ وہ ان کو کیسے روکیں, وہ روک نہیں سک رہے تھے. پنجاب میں ان کے لیے مینیپولیشن آسان تھی, فیڈرل میں ان کے پاس مینیپولیشن آسان تھی, کیونکہ فیڈرل کی مینیپولیشن مینلی کہاں سے ہوئی ہے, سندھ سے ہوئی ہے, بلوچستان سے ہوئی ہے, پنجاب سے ہوئی ہے, اور فیڈرل سے ہوئی ہے. KP سے وہ نہیں کر سکے. KP میں ہمارے 39 سیٹس ہیں, اس میں بھی ہم کہتے ہیں 2 یا 3 ہمارے ہونے چاہیے, ہمارے 42 ہونے چاہیے, باقی 2-3 جو جیتے وہ جینوئن جیتے اپنی جگہ پہ. ہمیں اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی مینیپولیشن نہیں ہوئی ہے, یہ ہمارا موقف ہے, کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ بیوروکریسی کے ذریعے, سسٹم کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو جتوایا گیا اور ہمیں ہرایا گیا. دیکھیں میں بالکل ہر ایک کا جو ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے, میں اس پوائنٹ آف ویو کی قدر کرتا ہوں, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. ان کا پوائنٹ آف ویو ہے بالکل صحیح ہوگا. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو اسٹیبلشمنٹ جس طریقے سے کر رہی تھی نا, وہاں پہ انفارچونیٹلی جو پٹھانوں کا ٹیمپرمنٹ ہے اس میں وہ مینیپولیٹ ہو نہیں پائے. جو
ब्यूरोक्रेसी थी, जो आरओस थे ब्यूरोक्रेसी के, वो अनफॉर्चुनेटली वहां पे नहीं करवाए। चंद जगह पे उन्होंने फिर भी किया है, लेकिन कर नहीं पाए। के बारे में अच्छे हो रहे हैं, अगर आम हालात में भी आप ये ख्यालात रखते हैं तो बड़ी जबरदस्त बात होती है। जैसे मौलाना साहब ने कहा ना, हमारा स्कूल ऑफ थॉट फर्क है। हमारा स्कूल इस वक्त हम लोग एक पॉइंट एजेंडा पे आए हुए हैं, वो है कि धांधली। उस एक पॉइंट ऑफ एजेंडा पे हम लोग इकट्ठे आए हुए हैं। एक बात अर्ज करूं, देखिए पीपी के अलावा और प्रेमलन के अलावा इसी शो में 2018 में इसकी तादाद थी पार्लियामेंट में, सूबे में हो या मरकज में, उस वक्त धांधली थी, और आज उसी तादाद में धांधली नहीं है। हमने उस वक्त भी कहा कि धांधली ख्वाह हुकूमत पीटीआई की हो, हम आज भी कहते हैं कि धांधली ख्वाह हुकूमत पीपी की हो या पेमलन की हो, हम तो अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। दूसरी बात, क्या पीपीपी में लोग नहीं है? पंजाब की जितनी भी पीपल्स पार्टी के लोग हैं सारे कहते हैं कि पंजाब में धांधली हुई है। सिर्फ जेआई तो नहीं कह रही है, दिगर पार्टियों से पूछे पंजाब में धांधली हुई, लेकिन पंजाब में बड़े बड़े नून लीग के बुर्ज उलट गए। मैं था पीडीएम में जितनी भी जमातें थी, बीएनपी मैंगन, आफ्ताब शेरपाव, एएनपी, पगाड़ा, पश्तूनख्वा मीप, जमात इस्लामी और पीपीपी पंजाब, केपीके, आफ्ताब शेरपाव, ये सारे कहते हैं कि धांधली हुई है, लेकिन दो पार्टियां कहती है कि धांधली नहीं हुई है, एक पीपी एक पेमलन। वो क्यों नहीं कह रहे? वो क्यों नहीं कह रहे? एक पार्टी को दो सूबों में हुकूमत दी जा रही है, दूसरी पार्टी को वफाक और पंजाब में हुकूमत दी जा रही है, इसलिए धांधली नहीं हुई है। बात इख्तिदार की है, पावर पॉलिटिक्स है। आमिर इलियास राणा साहब, ब्रेक के बाद सर जरा इस पे आप अपना एनालिसिस दीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा जी। आमिर इलियास राणा साहब, जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, तो ये सर मैनिपुलेशन की जो हो रही थी, ये कैसे हुई? और देखें 7 फरवरी की रात सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मियां साहब भी वजीर आजम बनने के लिए तैयार थे, 8 फरवरी की सुबह जो है वो सब कुछ बदल जाता है। सर अब क्या ख्याल है, ये नून लीग के साथ कोई हाथ हुआ है, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर था उसने सरप्राइज दे दिया है? नून लीग के साथ हुआ है या नहीं हुआ, पीटीआई का वोटर आया है और बेशुमार आया है, नंबर 1, इसमें तो कोई शक नहीं है। और किसी वोटर को 8 फरवरी को कहीं पे नहीं रोका गया, ये बिल्कुल वाज़ेह है। किसी ने नहीं शिकायत की। शिकायत आ रही है जैसे आरटीएस सिस्टम बैठा था वैसे आज के नए सिस्टम में रिजल्ट ले हुए। अभी हाफिज अब्दुल्ला साहब जो बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी या नून लीग के नुमाइंदे होते तो जरूर बात करते कि जी वो सिर्फ इक्तदार के लिए बैठे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी किस बात के लिए लड़ रही है इलेक्शन? और पीटीआई के साथ जो दोनों हमारे अकाबरीन इस वक्त बैठे हुए हैं, मेमन साहब भी और ये भी, क्या ये इतनी खुश उसलूबी से पहले कभी बैठा करते थे? सियासत इस रंग और ढंग है। मैं इस बात का कायल हूं, ये बहुत अच्छी बात है, सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए। मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं, क्योंकि असल यही गड़बड़ हुई है कि एक दूसरे से हाथ मिलाना, उसको तौहीन करार दे दिया गया। एक से एक भरपूर नेगेटिव बयान तमाम लीडरशिप ने दिए एक दूसरे के बारे में, और खान साहब उसमें नेशनल सिक्योरिटी को भी लिया है कि वो बैठने के लिए नहीं आते थे उसके अंदर। सबको गिला है ना इस बात का। तो पहली बात तो यह है कि ये अच्छी बात हुई मौलाना फजलुर रहमान ने जिस दिन ये बात कही कि हमारी कोई फिजिकल लड़ाई नहीं है, हमारे नजरियात की लड़ाई है, और अगले दिन पीटीआई ने भी बात कर दी। लेकिन आज बैरिस्टर गौहर गायब हैं, जिनकी ये गुफ्तगू आ रही है कि वो कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से बात हो रहे हैं मुझे खान साहब ने नहीं कहा। आज जो कुछ वहां पे मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी हुआ, सब एक दूसरे के ऊपर भाग रहे थे। ये सबको इससे सबक सीखना चाहिए कि अगर ये लीडरशिप आपस में एक एक बयान के बाद इस तरह बैठ सकती है, तो अब सियासतदानों के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके हामी और मुखालिफ, वो उन्होंने क्या बच्चे मारे हुए हैं किसी दूसरे के? वो सब एक दूसरे के ऊपर मजहबी रंग की लड़ाई चढ़ा देते हैं, सियासी रंग में नफरत इंतहा पे चली जाती है। ये सीखने की बात है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग कितनी लड़ाई लड़ते रहे। बिलावल साहब ने एकदम आके कह दिया कि नहीं मुझे अक्सरियत नहीं मिली, मैं बैठ जाऊंगा नून के साथ। कोई बात थी जो वो उन्होंने इलेक्शन में नहीं की उनके बारे में? ऐसे ही है। तो ये बात आम सियासी वर्कर को समझने की बात है। मैं ये बात कह रहा हूं, इक्तदार की लड़ाई सारी सियासी जमातें करती हैं, चाहे वो 50 कैंडिडेट खड़ी कर रहे हैं या 500 कर रहे हैं। मैं ये बातचीत आपको पार्लियामेंट में एक मिनट में छोटी सी बात कंप्लीट कर लूं। आपको ये बातचीत जो अब आज बैरिस्टर साहब का आखिरी बयान आया कि हम पंजाब में मरकज में अपोजिशन में बैठेंगे, केपी में हम गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट में और अपोजिशन में बैठना जहां शुरुआत है, वहां इन सबको एक 3-4 महीने का लंबा चौड़ा पैक्ट नहीं करना चाहिए कि जी एक ट्रैक पे मईशत को, पाकिस्तान को संभालने के लिए आपने एक पैक्ट करना है, उसको कराएं। और दूसरे
جو انتخابی اصلاحات 2013 سے 1 منٹ 2013 سے لے کے اور اب تک رکاوٹ میں آئی ہیں، جس پہ اتفاق رائے ہو چکا ہے، آپ ان سب کو آئینی کور دیں، چاہے وہ بلدیات ہو، وہ عام انتخابات ہو، وہ انڈیا کی طرح کا الیکشن کمیشن ہو جہاں پہ نگران حکومتوں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ گفتگو میں اب یہ شامل کر لیں گے تو بہت بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک بات بتائیں، اب MQM پیپلز پارٹی تو راضی ہے، کیا قاضی بھی راضی ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ اب وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف ہی ہوں گے یا کوئی معاملہ ابھی بھی گڑبڑ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم سوشل میڈیا پہ جائیں تو وزیر اعظم تو کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ میرے حساب کتاب میں جو خبریں نون لیگ کے حوالے سے اس وقت چل رہی ہیں، میں نے جو چیک کیا، پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا چیلنج کتنا بڑا ہوگا یہ بھگتیں گے بھی وہی۔ اگر وہ دیکھیں نا، جب PDM کی پہلی گورنمنٹ آئی تو سب نے کہا کہ کوٹے کے حساب سے وزارتیں ملیں گی، کوٹے کے حساب سے منسٹر آف اسٹیٹ آئیں گے، ایڈوائزر آئیں گے، اور منسٹر یہ جو معاونین خصوصی ہیں۔ کسی ایک پارٹی نے نہیں کہا کہ نہیں یہ جو ہے نا ہمارے اوپر بڑا اعتراض آئے گا کہ ہم نے اتنی بڑی کابینہ بنا لی جو 100 کے قریب چلی گئی تھی۔ اگر شہباز شریف صاحب نے یہی کیا تو پھر بہتر ہے کہ وہ نہ لیں، وہ پہلے طے کرائیں۔ وہ جو پیپلز پارٹی ذمہ داری نہیں لے رہی، ان کو ذمہ داری دینی چاہیے، کیونکہ ابھی میں نظیم افضل چند صاحب کا سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بلدیاتی ریاتی اداروں تک پہ جا رہے ہیں بات چیت میں۔ ہماری بہت لمبی وش لسٹ ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک طرف کابینہ کو چھوڑ رہے ہیں تو پنجاب میں بات ٹھیک ہے، بڑے بڑے چیلنجز ہیں، آپ ایک اینٹ اٹھائیں تو ایک چیلنج نیچے سے نکل آتا ہے۔ حمداللہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ حکومت سازی کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، پیپلز پارٹی اور MQM جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کا بھی اعلان کر چکے ہیں، وہ راضی ہیں۔ اب کیا خیال ہے، یہ حکومت سازی ہونا چاہیے یا ری الیکشن ہونا چاہیے؟ پھر کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ فارس میں بات یہ ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں بھی آمریت مضبوط ہوئی، جمہوریت کا ستیاناش کیا گیا۔ آج جو 8 فروری کا الیکشن ہوا، اس سے تو آمریت نے اور سر اٹھا کے مضبوط ہوا، جمہوریت دفن ہو گئی۔ اور کیا ہوا، نتائج تبدیل کیے گئے دولت کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے۔ اب عامر الیاس صاحب کہتے ہیں کہ ہر ایک اپنی وہ فائدے کی بات، اقتدار میں آنے کی، اپنے فائدے کی بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، جو کچھ میں نے دیکھا ہے بلوچستان میں، عامر الیاس نے نہیں دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، جو کچھ میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیو کیا جی، ہم تو کہ وہاں کیا ہوتا رہا۔ میں وہ جو کچھ کہوں، نہ آپ کے کان برداشت کر سکیں گے، نہ آپ کا یہ میڈیا فورم وہ برداشت کر سکیں گے، نہ عامر الیاس پر انکار کریں گے کہ اس شو میں میں نے یہ بات نہیں کی، میں نے سنی ہی نہیں تھی، پتہ نہیں آپ صاحب نے کیا کہا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا الیکشن میں، جو کچھ ہوا، اس سے میرے خیال میں شرم اور حیا بھی پناہ مانگتا ہے۔ ہاں، اگر اس قسم کی بے شرمی سے نتائج مرتب کیے جاتے ہیں، اس قسم کی منڈی لگی ہے، منڈی اس قسم کی، تو وہ شرم و حیا کو اگر آپ مجسمہ دیں تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ نے شرم و حیا کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ بے شرمی اور بے حیائی جو ہمارے سامنے ہو رہی ہے۔ جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے، بابا مولانا صاحب ووٹ کی بات کرتے ہیں، مجھے جو ووٹ مل رہا ہے وہ کہاں گیا؟ 2002 میں میرا ووٹ کتنا تھا؟ 8 میں مجھ پر کٹ لگی، 13 میں مجھ پر کٹ لگی، 18 میں مجھ پر کٹ لگی، میں خاموش رہا، اور 24 میں بھی وہی ہوا میرے ساتھ۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی سیاست آپ کو سوٹ نہیں کرتا۔ جیسے مولانا صاحب وزیر اعظم کے لیے 1 ووٹ سے ہارا، ان کو کہا گیا، مشرف نے کہا کہ آپ کیسے وزیر اعظم بنیں گے، آپ کی داڑھی، آپ کی پگڑی انٹرنیشنل جو عالمی قوتیں وہ آپ کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ ہے ہماری اصل کمزوری ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے جو عامر الیاس کہتے ہیں کہ آپ نے چیخنا بھی نہیں ہے، رونا بھی نہیں ہے۔ بابا، پھر آپ قلم کے ذریعے ڈکٹیٹرشپ کرتے ہیں، وہ دوسرا ڈنڈے کے ذریعے۔ میں نے آپ کو یہ قطن نہیں کہا کہ آپ چیخیں اور روئے نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ سب لڑائی اقتدار کی اقتدار، ہم نے نہ وزیر اعظم بننا ہے، ہم نے نہ وزیر اعظم بننا ہے، ہم نے نہ وزیر اعلیٰ بننا ہے، نہیں حمزہ صاحب، آپ نے میرے شو میں یہ انکشاف کیا تھا کہ نون لیگ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم مولانا صاحب کو صدر بنائیں گے، وہ وعدے وہ قسمیں ٹوٹ گئیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ بالکل، یہ آپ نے میرے شو میں آپ نے بات کی تھی کہ مولانا صاحب کو صدر بنانے کی بات نون لیگ نے کی ہے۔ میں جواب دے دوں جی پلیز؟ یا آپ بات کریں گے؟ نہیں، ہو گئی بات میری۔ عامر الیاس میں بات کروں یا آپ بات کریں گے؟ ٹائم کم ہے نا، پلیز بات کروں یا آپ بات کریں گے؟ جی عامر بھائی، مجھے اجازت ہے بات کرنے کی؟ نہیں، میں خاموش ہوں جی، آپ پلیز۔ جی میں نے کب کہا کہ مولانا ہمارے ساتھ بات؟ میں نے کہا کہ مولانا صدر بنیں گے، یہ میری ذاتی رائے تھی۔ کون بناتا؟ کون؟ سیاسی پارٹیاں کی بات ہو رہی تھی۔ میری بات تو سنیں، سیاسی پارٹیاں سیاسی ووٹوں سے
ہمیں کیا پتا تھا کہ اس قسم کی ڈکوسلا اور ڈرامہ جو 2018 کو بھی شرماتا ہے وہ ہوگا؟ ہمیں کیا پتا تھا؟ اگر آج سیاسی جماعتیں کہہ دیں مولانا صاحب صدر بن جائیں، آپ بلوچستان میں حکومت بھی بنا لیں، پھر اس سسٹم کا حصہ بن جائیں گے آپ جس سسٹم سے ابھی اختلاف ہے؟ دیکھیں ایک بات یہ، دیکھیں میری بات سنیں، کون مجھے کہتا ہے کہ عوام صدر بنے؟ آج جو مولانا صاحب نے جو پوزیشن لی ہے کسی کے اشارے پہ لیا؟ 2018 میں جنہوں نے پوزیشن لی وہ کسی کے اشارے پہ لیا؟ کسی کے وہ اشاروں کی سیاست نہیں کرتے۔ اوکے، جب اشارے ہوتے ہیں اس وقت بتانا چاہیے، بعد میں بتانے کا کیا فائدہ پھر جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ سر مجھے محمد صاحب یہ بتائیے، اب اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہو گئی ہے، کل آپ لوگوں نے احتجاج کا پلان کیا ہے اور آپ کو اجازت نہیں مل رہی ہے احتجاج کرنے کی، کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب جی ڈی اے کر رہی ہے تو ان کو آپ کچھ نہ دفعہ 144 ہے، نہ کوئی اور دفعہ ہے، نہ پتہ نہیں کیڑی دفعہ ہے، یہ وہ کچھ چیز نہیں ہے۔ لیکن جہاں پاکستان تحریک انصاف ایک جھنڈے کے ساتھ بھی کوئی بندہ نکلتا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے وہ ایک عورت تھی، وہ اپنی گاڑی میں اپنے میاں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس کو پولیس والوں نے کہا یہ جھنڈا نکال کے، تو اس نے کہا نہیں دیتے، اس کے میاں کو اس گاڑی کو ادھر ہی چھوڑ دیا۔ وہ بندی کہتی رہی کہ جی مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی، آپ پلیز اس کو رہنے دیں، بعد میں کچھ کریں۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، اس بندے کو اس میں وہ ڈالے میں بٹھا کے لے گئے۔ احتجاج کیسے کریں گے؟ ابلاغی عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں اب اس میں جب سیکشن 144 لگ گیا ہے تو اب آئی ڈونٹ نو، جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ کافی عرصے سے لگا ہوا ہے، ڈی سی کہہ رہے ہیں، اور اب لگی ہوئی ہے تو ہٹا نہیں سکتے، اس لیے آپ کو احتجاج کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں نا میری بات سنیں نا، اس چیز کے اوپر پہ بات ہوگی، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ ابھی تو ڈسکشنز ہوں گی، آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ ہم لوگوں نے سڑکوں پہ نہیں کیا، ہم نے کہا وہ یہ F9 پارک میں کر رہے ہیں، مطلب ہم سڑکوں پہ نہیں کر رہے، ہم کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں کر رہے، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ F9 پارک کے اندر کرنے کے، وہ کہیں گے F9 پارک میں نہ کرو، فلانی جگہ پہ جا کے کرو، ہم وہاں کر لیں گے۔ لیکن آپ کسی کو پولیٹیکل اس کے لیے اگر آپ کرو گے تو آپ اپنے آپ کو اور خراب کرتے جاؤ گے۔ دیکھیں ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے، جو بیوروکریسی ہے اس کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کی انہی حرکتوں سے لوگ جو ہے نا وہ باہر نکلے تھے، اور لوگوں نے اپنا مینڈیٹ دیا ہے ان کو ہٹانے کا۔ اگر نون لیگ کی حکومت بن جاتی ہے تو آپ پارلیمنٹ کا حصہ بن کے اپوزیشن کریں گے، یا 2013 کی طرح ہم دھرنے اور احتجاج ہی دیکھیں گے؟ دیکھیں اس طرح یہ دھرنے احتجاج اپنی جگہ ہوتی ہے، ہم لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا ہے، ہم نے یہ سن لے ہم نے وقت کے ساتھ کیا سیکھا؟ ہم نے وقت کے ساتھ یہ سیکھا ہے کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کانسٹیٹیوشن ہوتی تو 2 اسمبلیوں کے الیکشنز ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر کانسٹیٹیوشن ہوتی تو پھر بہت ساری چیزیں، یہ جو ساری چیزیں ابھی ہوئی ہیں، یہ ان میں سے کوئی غلط کام نہ ہوا ہوتا۔ سر لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے نا وہ کسی طرح کی ایجیٹیشن کا متحمل نہیں ہے۔ ایک منٹ ہے، دو چیز پلیز ڈیفرنشیٹ بٹوین ایجیٹیشن جو کہ ڈسرپٹیو ہوتی ہے اور ایجیٹیشن جو کہ کنسٹرکٹیو ہوتی ہے۔ کنسٹرکٹیو ایجیٹیشن از اے پولیٹیکل ایجیٹیشن، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے کبھی، میں آپ کو ابھی بھی بتا دیتا ہوں، ہر ایک نے کہا ہے 100، یہاں تک کہا گیا ہے ہمارے جو پرسنل اس میں کہ اگر کوئی آپ کو مارتا بھی ہے تو آپ پرامن رہو۔ یہاں تک سن لیجیے گا وہ کیا کہہ رہے تھے 9 مئی کے واقعے، ایک پھر ہو سکتا ہے ایسا وہ اس حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، آپ سن لیجیے گا۔ میں نے جتنے سنے نہیں سنے، میں نے سنی۔ سر آپ سنیے گا، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اور رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔